अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और ये सवाल कि 2050 में पाकिस्तान कैसा होगा और हमें 2050 तक एक अच्छा बड़ा मुल्क बनने के लिए क्या करना है, ये सवालात लेके आज मैं हाजिर हुआ हूं साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब शमशाद अहमद खान साहब की खिदमत में। और इनके सामने भी ये सवाल रखेंगे कि 2050 में आप पाकिस्तान को कैसा देखते हैं। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब कि आज आपने हमें वक्त दिया। अ, सबसे पहले आपके सामने सवाल एक्चुअली वो है कि 2050 आप पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं? आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है, क्योंकि आइंदा के 25 साल, अब तकरीबन 25-27 साल रह गए 2050 तक जाने के लिए। और हमारे लिए आजकल एक एक लम्हा जो है वो बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से हमने गुज़श्ता 75 साल गुजारे हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2050 की तरफ नज़र डाल सकते हैं। लेकिन मालूम नहीं मुझे क्यों इतना एतमाद है कि जिस तरीके से हमने गुज़श्ता 75 सालों में अपने आप को बरकरार रखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि किस तरीके से बरकरार रखा है, बरकरार अब हमारा वजूद अपना रखा है, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा 20-22 साल 25 साल जो हैं उसमें हम बहुत बेहतर कर सकते हैं इन 75 सालों के मुकाबले में, बशर्ते कि हम वो जो मलबा है वो उसको एक बतौर कौम के हम ये फ़ैसला कर लें। और बतौर कौम के जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें सारे इदारे शामिल हैं, उसमें फ़ौज शामिल है, उसमें अदलिया शामिल है, उसमें पार्लिमान शामिल है, हमारा सियासी जो तबका है, सियासी काडर्स जो हैं, और जो ओलिगार्क समझ लीजिए, जो अपने आप को सियासतदान समझते हैं, अगरचे हैं तो सारे के सारे सियासी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये मुल्क बहुत बैंकरप्ट रहा है। लेकिन बहरहाल ये सब लोग अगर इस बात का अहद कर लें कि माजी का चैप्टर हमने अब ख़त्म करना है, और उसके लिए उस सारी रवायत को ख़त्म करना होगा जिस तरीके से हमें गवर्न किया गया या जिस तरीके से हम गवर्न हुए, और जिस तरीके से बतौर कौम हमने किरदार अदा किया या कोई किरदार अदा नहीं किया, ये सब बातें ऐसी हैं जो हमें मजबूर करती हैं आज, क्योंकि हम आज एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जब हम जिसको कहते हैं ना आर या पार वाली बात है। तो अगर हमें अब भी समझ ना आई कि एक ऐसी रियासत जिसको हमने एक सैकड़ों साल की ग़ुलामी के बाद आज़ादी का एक बड़ा जिसको कहते हैं हिसार समझकर हासिल किया था, हमारे कायद ने हमारे लिए एक ख़ास तसव्वुर के साथ इस रियासत को हमें छोड़ कर गए थे, और वो जो तसव्वुर था वो बुनियादी तौर पर एक आज़ाद खुददार और ख़ुद मुख्तार रियासत का और एक जमहूरी रियासत का तस्वुर था। लेकिन बदकिस्मती से बावजूद हम अपने आप को ना खुददार समझ बना पाए, ना हमने ख़ुद मुख्तार बनाया, और ना जमहूरियत। तो अब आपको ये उम्मीद क्यों है कि हाँ हम बिल्कुल, ऐसा नहीं हो ऐसा कर पाएंगे? मैंने बतौर शमशाद अहमद ख़ान के मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ कि मुल्क के हवाले से मुझे आज तक भी वो वक्त वो लम्हात याद हैं। हबीब साहब, आपको भी याद होगा कि मुशर्रफ के ज़माने में हम सब ने लॉन्ग मार्च, मैं उसमें शामिल था, जी। क्योंकि मैं पैदाइशी तौर पर जमहूरी जहन का आदमी हूँ। जब मैं स्टूडेंट होता था तो मैं माल रोड पर अयूब खान के ख़िलाफ़ प्रोसेशंस लीड किया करता था। मैं स्टूडेंट लीडर होता था, गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था, मुंतखब प्रेसिडेंट था। जी। तो उस वक्त यानी इतना जमहूरियत का हमारे जहनों पर असर था। और देखा जाए तो वो क्यों था, हमने तो जो हमारे अपने स्कूल कॉलेजेस, मैंने तो यही तालीम पाई, मैंने कहीं बाहर से नहीं, कोई यूरोपियन जहनीत नहीं थी। लेकिन जमहूरियत मैंने जिसके बारे में जो मैंने वाक़फ़ियत हासिल की या एक पैशन डेवलप हुआ, वो सिर्फ़ लाइब्रेरियों में जो मग़रब की यूरोपियन और अमेरिकन और ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी होती थी, वहाँ वक्त गुजारते थे, तो वहाँ जो देखा था। लेकिन जब फिर जमहूरियत के नतीजे में पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया गया, यानी उसका मैं सब आँखों देखा चश्मदीद गवाह हूँ इस बात का
کہ میں جمہوریت کا اتنا وہ تھا کیا نام لیوا نہیں گرویدہ گرویدہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1970 میں اس وقت میری 5 سال ملازمت تھی. میں مغربی افریقہ میں پوسٹنگ تھی میری سینیگال. تو وہاں پر میرے سفیر بنگال ایسٹ پاکستانی تھے. ہر دوسرا فرد جو میری سفارت خانے میں تھا وہ مشرقی پاکستان سے تھا. میں واحد مغربی پاکستان سے تھا. تو جب انتخابات یحییٰ خان نے اناؤنس کیا میں بہت خوش ہوا. میں چھٹی لی اور اپنی بیوی اور بچے کو سمیٹا اور لاہور آیا ووٹ ڈالنے کے لیے. اتنا مجھے ایکسائٹمنٹ تھی 1970 کے انتخابات میں. اور ووٹ کس کو ڈالا؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک سیکرٹ ہے، لیکن یہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس ووٹ کے فوراً دوسرے دن ہی مجھے فورن آفس سے آرڈرز آ گیا کہ آپ واپس اپنے اسٹیشن پہنچ جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو بڑی پریشانی ہوئی. تو خیر ہم چلے گئے اور کچھ عرصے بعد پھر ملک 2 لخت ہو گیا. اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ایک سیاسی بحران تھا جس کو سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے تھا. اور اگر جمہوریت ایک مقصد تھا اس وقت، جو اس وقت کے ڈکٹیٹر نے کہا تھا کہ اس نے 1 یونٹ بھی ختم کر دیا تھا کہ ابھی اب ہم 1 مین 1 ووٹ کے حساب سے ہوگا. تو اگر وہ مقصد تھا تو پھر اس وقت جو نتیجہ تھا الیکشنز کا اگر اس پر عمل کیا جاتا تو شاید آج ہم پاکستان اسی طرح کا ہم نے ایک سیاسی بحران حل نہیں کیا. تو آپ کو کیسے توقع ہے کہ آئندہ ہمارے اندر اتنی قابلیت ہوگی کہ سیاسی بحران آپ بالکل مجھے اس طرف لا رہے ہیں، میں اسی طرف آہستہ آہستہ آ رہا ہوں. تو وہ جو بحران تھا نا وہ اس وجہ سے میرے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے بعد میں نے آج تک کبھی ووٹ نہیں ڈالا. صرف یہ جو ابھی موجودہ ووٹ ایک ضمنی انتخاب کا پڑا ہے، میں پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے گیا ہوں کیونکہ یہاں مجھے ایک سوچ ہے جس کے لیے میں نے ووٹ ڈالا ہے. میں نے کسی شخص کے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کون ہے بندہ، نام بھی نہیں پتہ تھا. تو کیونکہ اب میں صرف سوچ پر جاتا ہوں کہ یہ سوچ ہے جو ملک کو چاہیے، اور وہ سوچ 75 سال بعد اب ہمیں نظر آئی ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں، میں شخصیت کا نام نہیں لوں گا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک فنومنن آ گیا ہے اب. ٹھیک ہے. اور وہ فنومنن کی وجہ سے لوگوں میں پہلی دفعہ ان 75 سالوں میں کسی کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس منزل کو عوام کو دکھایا جائے. اور اس سوچ نے آ کر عوام کو آشناس کروا دیا ہے کہ ان کا مستقبل کس بات میں ہے، اس صحیح جمہوریت میں ہے جو رول آف لا بیسڈ گورننس ہوتی ہے. اس میں ووٹ اصلی صحیح معنی میں کس طریقے سے ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے. تو میں اس کے بعد ووٹ کبھی نہیں ڈالا، لیکن میں نے کبھی امید کو نہیں چھوڑا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں خان صاحب کہ ابھی چلیے جو نہیں، میں ایک صرف یہ کہہ دوں کہ پھر مشرف کا وقت آیا تو اس وقت بھی میں نے آمریت کے خلاف باقاعدہ لانگ مارچ پہ حصہ لیا. آپ کو پتہ ہے، بالکل میں خود بھی تھا. جی، میں باقاعدہ سول سوسائٹی کو، یہ سارے شامی صاحب، احمد فراز، یہ سب بڑے بڑے لوگ ہمارے گروپ میں شامل تھے. میں نے ایک اخبار میں نو مور بلیک ڈیز کا ڈان میں دیا. تو ہم نے ٹی شرٹس بنوائے تھے کہ فری ڈیموکریسی اور یہ کرے، وہ بلکہ میرے پاس اب بھی پڑی ہے. تو آج ہم اس سے بھی بھیانک مقام پر آ گئے ہیں. یعنی آپ کی میں بات مانتا ہوں کہ اتنے شدید اور یعنی کہتے ہیں نا بھیانک بحران ہماری زندگی میں ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، تو وہ آ رہے ہیں. بہرحال مشرف کے بعد مجھے بڑی امید ہوئی تھی کہ چلو ہم نے ایک آمر سے نجات حاصل کی ہے، تو اب جمہوریت کا دور شروع ہوگا تو بہتر ہوگا. اور مجھے دونوں پارٹیوں کی طرف سے ایک طرح سے رابطہ بھی مجھ سے ہوا کہ میں پارٹی جاؤں. میں نے کہا میں اگر سیاست میں نے جوائن کرنی ہوتی تو میں اسٹوڈنٹ کے طور پر ہی جوائن کر لیتا. میں سیاستدان بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ سیاستدان کے لیے اگرچہ سفارتکار بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں لیکن وہ ریاست کے لیے بولتے ہیں، مگر سیاستدان ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر. تو میں نے بے نظیر بھٹو کو بھی بڑے پولائٹلی کہا، نواز شریف صاحب کو بھی کہا کہ میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کر دوں گا. مدد ان دا سینس کہ آپ کو کوئی جو بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. اور میں نے دونوں پارٹیوں کو میں نے اپنی طرف سے آئیڈیاز دینے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کے لیے ان کی کوئی وقت نہیں تھی. تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں نے یہ پچھلے 2008 کے بعد سے اب تک کوئی جتنے بھی وقت ہے 12 سال 14-15 سال، میں نے جمہوریت کا اصلی رخ دیکھا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا.
تو میں نے کانوں کو ہاتھ پکڑ لیا کہ میں آئندہ جمہوریت کا نام نہیں لوں گا بس. اچھا. ہاں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پیریڈ میں نے وہ جو دنیا میں جو فنومنن ہوئے ہیں ٹرانسفارمیشن کے, میں نے ان کو بہت کلوزلی اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, اور میں خود رہا ہوں وہاں. مطلب کوریا میں نے 3 سال گزارے ہیں, جو باقاعدہ کوریا کی جنگ میں ملک اتنا تباہ ہو گیا تھا کہ بعد میں لوگوں کے پاس کھانے کو چیز نہیں تھی, ان کا رقبہ چھوٹا سا ہے, ایگریکلچر تھی نہیں, تو لیکن انہوں نے ٹرانسفارمیشن کی ہے. وہ میں نے دیکھا ہے کس طرح کی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کیسے. سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, چین ہے, تو یہ ممالک ہیں جو مثال ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جہاں دنیا میں پوری جو ترقی پذیر دنیا جس کو کہا جاتا ہے ڈیولپنگ ورلڈ, ایک بھی ملک ایسا نہیں جہاں جمہوریت رہی ہو یا جمہوریت کا بیج بویا گیا ہو, کیونکہ جمہوریت ایک ایسا ڈسکرمنیٹری نظام ہے جو مجھے اب تک میں اس نتیجے پہنچا ہوں, جو صرف وائٹ اور ایفلینٹ سوسائٹیز میں چل سکتا ہے, لیکن ڈیولپنگ ورلڈ میں کہیں بھی نہیں پیدا ہوا. انڈیا بھی ایک فراڈ قسم کی جمہوریت ہے, وہاں بھی وہ بھی ہماری طرح ہی. 2050 میں بہتر ہونے کے لیے آپ کیا نہیں, کہہ رہے ہیں؟ میں جمہوریت پہ تو بالکل یقینی, جمہوریت اس ملک میں آ ہی نہیں سکتی, یہ میں بتا دیتا ہوں. یہ کیا اس ملک کیا 192 ملکوں میں سے 150 ممالک جو ڈیولپنگ ورلڈ کے ہیں, ان میں کسی میں بھی نہیں آئے گی جمہوریت. یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بتا دیجئے کہاں آئی ہے جمہوریت. یعنی جمہوریت اپنے آپ کو کہنا اور چیز ہے, جمہوریت تو کیوبا بھی اپنے آپ کو کہتا ہے, چائنا بھی کہتا ہے, ان کے اپنے اپنے انتخابات ہوتے ہیں, سوویت یونین بھی کہا جاتا ہے, تو وہ ایک اور چیز ہے. تو اب جو آپ نے بات کی نا کہ کیسے 2050 کا, وہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم بطور قوم کے ایک عہد کر لیں کہ پاسٹ از پاسٹ. خان صاحب, آپ نے اپنے جب آپ سیکرٹری خارجہ تھے تو اس وقت آپ کے دور میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے بھی کیے, آپ ان کے آئی وٹنس بھی ہیں, وہ سارا اکاؤنٹ آپ کے سامنے سارا واقعہ ہوا. اگر ہم ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں, ہم نے کیے, لیکن اس کے بعد ہم مسلسل نیچے کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ ہمیں تو وہاں سے اوپر کی طرف جانا چاہیے. بہت آپ کا بڑا جائز سوال ہے, بدقسمتی ہے یہ ہماری. اور مجھے پتہ ہے کہ دراصل آپ کو اپنے ملک کی یہ سارے مسائل کا اچھے طریقے سے اندازہ لگانے کے لیے ایک اور حقیقت کا ادراک کرنا ضروری ہے. چونکہ ہم نے فوج کا ذکر کیا ہے, تو اس حوالے سے میں ایک چیز وضاحت کروں گا کہ پاکستان ایک یونیک قسم کا ملک کے طور پر وجود میں آیا تھا. یہ عام ریاستوں کی طرح وجود میں نہیں آیا تھا. اور یہ ایک جس طرح وہ جڑواں کیا کہتے ہیں, سائمیز ٹوینز نہیں ہوتے, جڑواں جو 2 بچے ہوتے ہیں, جو ایک دھڑ ہوتا ہے مگر ویسے دماغ دے. تو ہمارا بھی وہی حال تھا کہ ہم جڑواں بھی تھے لیکن فزیکلی بالکل ٹوٹلی الگ تھے, اور لٹل بٹ آف ہارٹ اینڈ مائنڈ کنیکشن تھا ہمارا. صرف ایک یہ حقیقت تھی, اور ہمارا جو انوائرنمنٹ تھا جغرافیائی وہ بڑا ہسٹائل تھا انڈیا کے عزائم کی وجہ سے. تو ہمارے لیے پہلے دن سے سیکیورٹی اور سروائیول کے جو ڈینجرز تھے وہ انپریسیڈنٹڈ اور انپیرلل تھے. کسی اور ملک کو اس طرح آزادی کے بعد اس قسم کے چیلنجز کا سامنا نہیں تھا. تو ہمارے لیے ایک مضبوط فوج کا ہونا ضروری تھا, اور یہ اور بدقسمتی تھی کہ ہمیں اپنا حصہ کبھی بھی نہیں, نہ فوجی سامان میں کسی اعتبار سے بھی ہمیں نہیں ملا تھا. تو ہم نے ایک فوج یعنی عزم کر کے بڑی زبردست فوج بنائی, جو دنیا میں واقعی ایک مثالی فوج بن گئی ہے. بڑی فوج ہے, پروفیشنل ہے, اور ماشاءاللہ اب بڑی عزت بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. ہم سب اس کا احترام کرتے ہیں, ہمارے آنکھوں اور سر کا تاج ہے فوج. تو میں اپنے تمام فوجی بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنا رول ادا کریں. جو ملک سیاست, جو ریاست آج تباہی کے دہانے پر پڑ گئی ہے, تو اگر ان سے کچھ بھی غلطیاں پاس میں ہوئی ہیں جس طرح وہ مان رہے ہیں اب پبلک میں مان, تو خدا کے لیے اب آئندہ کے لیے نہ کریں. اور بلکہ بہتر تو یہ ہوتا کہ جو آخری غلطی ان سے ہوئی ہے, جس میں ایک منتخب حکومت جس کو آپ ہی لے کے آئے تھے, آپ کا فرض بنتا تھا کہ اس حکومت کو 5 سال رکھتے اور ایک سول ملٹری کانفلکٹ کو ختم کر کے اکٹھے ہو کے اور اس حکومت کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے میں مدد دیتے. وہ اگر آپ سے غلطی ایک ہو گئی ہے تو اس غلطی کو انفیکٹ the beginning should be from that moment کہ اس غلطی کا فوری ازالہ کیا جائے, اور وہ ازالہ صرف ایک ہی ہے کہ الیکشن فوری کیا جائے. اچھا, تو اب آپ 2050 کو
कैसे देखते मैं हैं इस देखता हूँ पूरे इलेक्शन सिनेरियो अगर हो जाते हैं हमारे जी और कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो किसी की भी, और जो अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक आए, तो सबसे पहला काम जो मुंतखब हुकूमत का होना चाहिए, अब मैं आज अपने राय का इजहार कर रहा हूँ, कोई मैं हुकूमत से मेरी कोई वाबस्तगी नहीं है, ना हुकूमत से ना अपोजिशन से, मैं सियासतदानों से कोई रब्ता रखता नहीं हूँ, सच्ची बात पूछिए, आपको पता है। तो सबसे पहले ये होगा कि बाकायदा कोई भी तरीका इख्तियार कर लीजिए, और ज़ाहिर है उसमें फ़ौज स्टेक होल्डर होगी, फ़ौज को हम बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं करेंगे, और दुनिया में क्योंकि हर दुनिया जगह में होती होता है, है, बिल्कुल। दुनिया में यानी अमेरिका तक में वहाँ पेंटागन हर बात में शामिल होती है। तो नेशनल सिक्योरिटी का जो इंस्टीट्यूशन है वो अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन अदलिया ने जो कुछ अब तक अपना रोल अदा किया है ना, वो उनको देखना ये है कि क्या वो इंसाफ करते रहे हैं, और ख़ास तौर पे चलो इंसाफ तो बात रही, लेकिन जो कौमी अमूर में उन्होंने जो अब तक किरदार अदा किए हैं, क्या वो हक़ और इंसाफ के मुताबिक थे, वो भी इस बात पर सोचें। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी गलतियों का इजाला करने के लिए अपने रोल को रिवाइज़ कर लें, रिव्यू कर लें, हर बंदा बड़ाई की तरफ जाएगा अगर अपने अपने जो पुराने कारनामे और परफॉर्मेंसेस हैं उन पर नज़र षानी डाल लें। तो अगर ये चीज़ें हो जाएं, हम अच्छा, दूसरी बात ये मैं कह दूं कि हमें जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल साफ कहूँगा। मैं जमहूरियत को निज़ाम डेवलपिंग तरक्की पजीर ममालिक के लिए समझता ही नहीं। जिस मुल्क ने भी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, एक ऑटोक्रेटिक जिसको कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए हमें, जो फैसले करे अवाम की बहबूद के लिए, और उसमें ये करप्शन का एलिमेंट नहीं होगा जिससे कि लूटो खाओ और उसको बाहर भेज दो। वो चीज़ें हमें सील कर देनी होगी, इसके बॉर्डर्स जो हैं बाहर जाने वाले की चीज़ें। तो एक दफ़ा हम अपना एक सेक्रेटरी खारजा आप रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम बॉर्डर्स भी सील कर दें, बिल्कुल और बॉर्डर्स के हम मुराद मेरा, आप समझे ना, कि जो यहाँ से लूट मार का जी माल, जी जिस तरीके से हमारे हुक्मरानों ने, माजी के हुक्मरानों ने पूरा मुल्क का दौलत सब कुछ लूट कर बाहर ले और गए हम हैं। डेमोक्रेसी पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लें। नहीं, डेमोक्रेसी तो कभी असासा था ही नहीं, एक फ्रॉड था डेमोक्रेसी, कभी भी असल नहीं हुई। क्या भुट्टो के ज़माने में डेमोक्रेसी थी? मैं तो उस वक्त था। जितने जो दलाई कैंप वगैरह देखिए वो डेमोक्रेट्स के होते हैं। छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ वो अंग्रेज़ों ने अगर या यूरोपियंस ने डेमोक्रेसी, असल तो वही है ना माँ डेमोक्रेसी की, 1000 साल उन्होंने जद्दोजहद करने के बाद वो वहाँ पहुँचे हैं जहाँ आज हैं। आज भी वो भी हिल रहे हैं, वहाँ भी जमहूरियत अब नज़र नहीं आ रही। अमेरिका में तो खैर है ही, एक निज़ाम की बदौलत है, उन्होंने अपने आप को ताकत ऐसी दुनिया की बना लिया है। लेकिन ताकत से आप ये हम किसी गलत फहमी में ना रहें कि अमेरिका ने ताकत के ज़रिए से दुनिया पे वो कर ली। हमें अपनी ताकत सिर्फ अपने वजूद के लिए, अपनी जिंदा रहने के लिए बनाई है। ये हमने किसी के खिलाफ नहीं। आप सेक्रेटरी खारजा हों और 2050 हो, आपके चैलेंजेस क्या होंगे, आप क्या समझ रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो ऑब्वियसली घर का है। मैं बताऊं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा कि जी इकॉनमी ठीक है, वो भी होगा। सबसे पहले अपने मुल्क में इस्तेहकाम लाना है, ठीक है, और उसमें कोहिजन होनी चाहिए। ये जो हमने अपने आप को एथनिक बुनियादों पर, नस्ली बुनियादों पर डिवाइड किया हुआ है, वो रखें, वो तो शनाख्त रहती है। देखें, किसी की सिंधी आइडेंटिटी या पख्तूनियत की आइडेंटिटी, वो ये ख़त्म नहीं हो जाती अगर उस सूबे का नाम ये है, ये नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने वहाँ अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में कोई 30-35 हज़ार सिंधी हैं, वो अभी भी सिंधी हैं अपने आप को, लेकिन वो सदियों पहले वहाँ चले गए हैं, दे आर प्राउड सिंधीज। तो इसी तरह पठान हैं, सेक्रामेंटो जाइए फ्रंटियर में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। तो मकसद ये है कि हमें सिर्फ सूबों में जब रखेंगे तो आप नेशनैलिटी को, नेशनहुड को डिवाइड कर रहे हैं। तो किसी तरीके से हमें इस मुल्क को इकट्ठा करना है, जो या खान ने कोशिश की, और वो उसने फिर वो बीच में एक सियासतदान आ गया जिसने उधर तुम और इधर हम का नारा लगा के मुल्क को मजीद डिवाइड कर दिया था। खान साहब, ये बताइएगा कि आपको 2050 तक इंडिया पाकिस्तान की जंग लगती है कुछ? नहीं, मालूम होता नहीं, अब जंग तो जब से न्यूक्लियर ताकत हुई है ना, मैं आपको बता दूं, वो रूल आउट कर दीजिए। और जंग पता है कि उसके नताज उनको भी पता है और हमें भी पता है, यानी कोई हादसा हो जाए वो और चीज़ है। खान साहब, आप बता रहे हैं कि जंग तो नहीं होगी, आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स और हैं? देखिए, एक्सटर्नल पिछले 70 साल तो रही है हमेशा, जब हम न्यूक्लियर बने हैं उस वक्त तक थी।
نیوکلیر کے بعد ختم ہو گئی ہے، اور وہ متواتر تھی، وہ اس وقت بھی ایگزیجریٹڈ نہیں تھی تھریٹ، جب انڈیا نے آزادی کے بعد کشمیر پر قبضہ کیا اللیگلی، جب اس کے بعد پھر 80 کی دہائی میں بھی جس وقت انڈیا نے ہم سے سیاچین چھینا، ہمارے قبضے میں تھا سیاچین چھینا، اس سے پہلے اس نے 71 میں ہم سے کارگل کی چوٹیاں چھینی، ہم سے بہت علاقے چھین لیے ہیں انڈیا نے. تو مقصد یہ ہے ہمیں ہمیشہ اپنے سروائیول کا خطرہ رہا ہے، اسی وجہ سے قوم نے ہمیشہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ایک مضبوط فوج پیدا کی ہے، جس پر ہمیں فخر ہے. انہوں نے اب کم از کم اس ملک کو ناقابل وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ہاں وہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی اس پر ایڈونچر نہیں کر سکتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ افغانستان ایز آف ناؤ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، 2050 میں آپ اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ افغانستان ایک مسئلہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم بہت جڑے ہوئے ہیں تاریخی طور پر، مذہبی طور پر، اور ہر لحاظ سے. یعنی ایک طرح سے کنشپ ہے ہماری ان کے ساتھ، خون کے رشتے ہیں. ہم یہاں پشاور میں مرنے والے جلال آباد میں دفن ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ افغانستان کا مسئلہ ہے تو یہ ہو جائے گا. ہم نے افغانوں نے بہت قیمت ادا کی ہے، لیکن ان سے زیادہ ہم نے پے کی ہے. ان کی تاریخ کا حصہ برابر رہے ہیں ہم، وہ چاہے سوویت یونین کا قبضہ ہو یا امریکہ کا قبضہ ہو، ہم برابر ایک میدان جنگ کے طور پر ہوئے ہیں. تو اس پر تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنا ہر ممکن اثر و رسوخ استعمال کرنا ہوگا اپنے افغان بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر، کہ ہم ایک ایسا اپنے لیے نظام وضع کریں کہ پیس جو ہوتا ہے، پیس صرف فوجوں کی ایبسنس نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ پیس ودن ہوتا ہے. قائد اعظم کا بھی تو یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں امن سب کے ساتھ، پیس ودن پیس وداؤٹ، کہ باہر بھی امن، ہمسایوں کے ساتھ بھی اور اپنا. تو وہ افغانوں کو بھی ہمیں مدد کرنی ہوگی، انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھے ہیں امن لانے میں، اور باقی ہمیں خود بھی اندر سے امن. جتنے مسلمان پاکستان میں قتل کر دیے گئے ہیں، ہم نے تو اپنی عبادت گاہوں کا بھی فرش جو ہے اس کو خون آلود کیا رکھا ہے. اتنے پاکستانی مسلمان مرے ہیں کہ دنیا میں اتنے مسلمان نہیں مرے ہوں گے. تو اب یہ اسی وجہ سے کہ جو ملیٹنسی کا کلچر آ گیا تھا افغانستان کی وجہ سے، یا پھر ہماری جو ایک طرح سے آمادگیاں تھیں پہلے ماضی دوسروں امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے، اگر ہم دوسروں کی جنگ، اگر امریکہ کی جنگ افغانستان میں جاری تھی تو ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. میں بالکل اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. خان صاحب، آپ 2050 تک آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرک وہ بمبے سے یا دلی سے چلے اور لاہور سے ہوتا ہوا پھر وہ پشاور پہنچے اور افغانستان سے گزرتا ہوا؟ ابھی نہیں، ابھی وقت اس کا نہیں ہے. 2050 تک نہیں، ابھی نہیں ہے. ابھی اس وقت تک دیکھیں یہ چیزیں مت سوچئے، کیونکہ ایک پہلے تو یہ اس ملک میں یہ سوچ آنی چاہیے کہ وی آر این انڈیپینڈنٹ کنٹری، آزاد ریاست ہیں. ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم یہ لائیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے امن کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ پہلے انڈیا کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں. یعنی وہ صرف آ کے ایک جگہ آ کے مینار پاکستان پہ سائن کر دینے سے وہ چیز نہیں بنتی. وہ سوچ ہمیں اعمال سے نظر آتی ہے. اٹل بہاری واجپئی جب نہیں، لیکن وہ سوچ ان کے جو سکسیسرز ہیں ان کی طرف سے نہیں نظر آ رہی. ہر روز کوئی نہ کوئی بیان. اب تو وہ کہتے ہیں ہم نے گلگت اور بلتستان لینا ہے. آپ 2050 تک نہیں، میں انڈیا کو اس میں خاطر خواہ میں نہیں لاؤں گا، بالکل نہیں. میرے لیے انڈیا اہم نہیں ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمیں صرف اور صرف پاکستان کا سوچنا ہے. لاہور سے ایک گاڑی چلے اور ازبکستان یا تاجکستان کا چکر لگا کے وہ دیکھیں، وہ یہ آپ 2050 جی، یہ اس کا میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں وہاں سیکرٹری جنرل تھا 1992 سے لے کر 1996 میں. تو 3 ملکوں کی جو آرگنائزیشن ہوتی تھی جس کو RCD کہا جاتا تھا، ایران، پاکستان، میں نے اس کو 10 ملکوں کی آرگنائزیشن بنایا. اس میں 7 نئے ملک شامل کیے. ایک افغانستان شامل کیا میں نے، اور 6 ممالک جو سینٹرل ایشیا کی، وسطی ایشیا کی ریاستیں تھیں جو آزاد ہوئی تھی ان کو شامل کیا. اور سب سے پہلا جو پروجیکٹ میں نے وہاں اپروو کروایا تھا وہ ایک الماتی آؤٹ لائن پلان آن ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشنز. یعنی ریل، روڈ اور ایئر کے سب 10 کے 10 ممالک کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے کا سب سے پہلا منصوبہ میں نے، بلو پرنٹ بنے پڑے ہیں.
ٹھیک ہے. اور ہم نے ایک شپنگ لائن بھی قائم کی، ایک ایئر لائن کی قائم کی، اور اس کے علاوہ کیا تھا، ایک اور سائنس فاؤنڈیشن بھی تھی. اس طرح کے ہم نے کیے. تو مقصد ہے کہ وہ بلو پرنٹ سب بنے پڑے ہیں. بلکہ میں ایس سی او والوں کو، جو شنگھائی چائنا میں گیا، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ دونوں آرگنائزیشنیں اوور لیپ کرتی ہیں، ہم مل کے بہت کچھ اس خطے میں کر سکتے ہیں. جو ہمارے منصوب بلو پرنٹس ہیں جن پر افغانستان کی وجہ سے عمل نہیں ہو سکا، وہ آپ کے ساتھ مل کر ہم آپ کر سکتے ہیں. 2050 تک دیکھتے ہیں؟ میں بالکل، میں کہتا ہوں کہ چائنا کا جو BRI کا ہے نا، یہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہے جس کو مونیومنٹل چیز ہے. اور اس میں ECO کے ممالک اور شنگھائی کے ممالک، اور اس میں 6 ممالک جو SCO کے ہیں وہ ECO کا ممبر ہے، جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں اس میں ہیں. تو یہ چیزیں ان کی بلو پرنٹس بنے پڑے ہیں، اس میں ٹائم کی ضرورت نہیں. صرف ایک ہمیں سسٹم وہ بھی بنایا ہوا ہے ہم نے، جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا بھی بنایا ہوا ہے. ہر چیز تیار ہے، صرف ایک اچھی سوچ والی قیادت چاہیے. خان صاحب 2050 تک آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، اگر جیسے آپ نے بڑی ہوپ فل بات کی کہ پاکستان کچھ اتنا ڈیولپ کر جائے کہ چلیے اسپیس سائنسز میں چلا جائے، اگر اسپیس سائنسز میں نہیں تو ایروناٹکس میں کچھ کام کر لے، آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں اتنی دور نہیں جانا چاہتا. ہم اسپیس سائنس میں آلریڈی گئے ہوئے ہیں. جب بھی جس دن نہیں، یہ جو ہماری اسپارکو ہے یہ کافی ایڈوانسڈ ہے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے. مسئلہ وہی ہے نا کہ آپ کو پہلے دیکھنا کہ آپ گھر میں روٹی کھانے کے قابل ہیں. یعنی روٹی کھائی نہیں جاتی، روٹی ملتی نہیں ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور پھر آپ اسپیس میں کوئی چیز بھیجیں تو یہ مزہ کا خیز لگتی ہے. بالکل. خان صاحب، معاشی طور پہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو؟ کہ کیا اسی طرح جیسے آج ہیں کہ ہمارے پاس قرضے دینے کے لیے پیسے نہیں اور ہم ارینج کر رہے ہیں؟ یہ میں کہتا ہوں سب سے بڑی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. اور 2050 میں کیا ہوگا آپ کیا نہیں، جب تک یہ آپ اپنی ڈپینڈنسی ہے IMF کا، جو ایک آپ نے لعنت پیدا کی ہوئی ہے اپنے، ہر روز یہ کہتے ہیں جی فورن فنڈنگ پہ سزا دے رہے ہیں. ارے بھی یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے جو IMF سے لیتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی تو فورن فنڈنگ ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جو پارٹیوں والے فورن فنڈنگ لیتے ہیں تو یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. وہ جو IMF کی فنڈنگ ہے وہ تو ملک کی سلامتی اوپنلی بلیٹنٹلی ختم کر رہی ہے، انڈرمائن کر رہی ہے. تو شرم آنی چاہیے وہ لوگ جو IMF کے پیچھے جا کر قرضے مانگتے ہیں. کہ ہم ان مصیبتوں سے آزاد ہو جائیں. میں بتا رہا ہوں نا، جس دن ہمارے حکمران کو یہ اندازہ ہو گیا کہ قرضے جو ہیں، لونز، دے آر نو کیپٹل، وہ سرمایہ نہیں ہوتے، وہ ایک لائبلٹی ہوتے ہیں. وہ لائبلٹی جو فل آف کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں، اس کی کنڈیشنلٹی ہیں. جس دن ان کو سمجھ آ گئی نا، اس دن یہ قرضے بھی بند ہو جائیں گے. اس دن پھر وہ توجہ دیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے، اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پہلے جو آپ کی لیوش سپینڈنگ ہے گورنمنٹ پر، وہ آدھی کرو. یعنی ہماری گورنمنٹ کی ایزیلی 50% سپینڈنگز ختم کی جا سکتی ہیں، سائز میں بھی، اس کے فائنینسنگ میں بھی. خان صاحب، اب اس ساری گفتگو کو ذرا سمیٹ کے پریسائزلی آپ بتائیے کہ کیا اس کو کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں 2050 میں پاکستان کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ ہے کہ ہمارے لیے اب یہ اہم نہیں رہا کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آج ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے، پاکستان کے لیے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں نہ انڈیا کی پرواہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے جنگیں نہیں لڑنی، تو اگر امن آپ سے رہ رہے ہیں تو اپنے آپ پہ خود پہ توجہ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے، یہ دنیا میں ایک بہت بڑی یونیک ایسٹ ہے. اس کو اب تک ہم نے لائبلٹی بنا کے رکھا ہوا تھا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو اپنا ایسٹ بنا لیں. لائبلٹی اس طریقے سے کہ ہر جگہ جھگڑا ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اس میں ہم شامل ہوتے ہیں. تو اب وقت آ گیا کہ ہمیں جنگیں لڑنے کا وقت چلا گیا ہے. فوج اگر ہمارے پاس بڑی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جنگیں لڑنی ہیں. یا تو ہو نا کہ ہمیں جنگیں جیت کر ہم نے کوئی دنیا کے اور سرحدیں پار کرنی ہے. ہمارا کوئی ایسے عزائم نہیں ہے. ہم تو اپنے وجود کے لیے فوج رکھی ہوئی ہے، اپنی ڈیٹرنٹس کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو وہ ہو جائے گا. تو یہ تو دو اہم ترین باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. لیکن آخر میں سمجھتا ہوں کہ جو سب کے لیے، اپنی قوم کے لیے بھی یہ میرا میسج ہے. اور یہ کئی سال پہلے ہمارے جو ہیں کیا ایک نسیم امروہی تھے، یہ میرا خیال ہے ان کا ہی تھا یہ کتاب. انہوں نے یہ کہا تھا
کیا اپنا سراغ خود نہیں پاؤ گے؟ کیا اپنا سراغ خود نہیں پاؤ گے؟ کیا پھر کوئی اجنبی بلا لاؤ گے؟ واہ، یہ راہ تو اس موڑ پہ مڑ جائے گی، کہو اہل وطن کہاں جاؤ گے؟ بہت خوب، بہت خوب. آپ نے تو پوری گفتگو 4 مصروں میں سمیٹ دی. بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب. شمشاد احمد خان صاحب نے ماضی کی روشنی میں مستقبل کا راستے کا بھی تعین کیا اور یہ بھی بتایا کہ ہم کیسے کہاں پہنچ سکتے ہیں. بہرحال 2050 میں جو ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان ایک بہتر، بڑا اور طاقتور ملک ہوگا. انشاءاللہ.